वबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं रमज़ान और मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन बहार रमज़ान। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद। नाज़रीन कराम, रमज़ान और मुबारक का जो महीना है वो हमसे ऐसा ऐसा जुदा हो रहा है। आज रमज़ान और मुबारक का जो महीना है वो देखें, ये एक तौबा का महीना है। रमज़ान और मुबारक का महीना तौबा का महीना है, क्योंकि हमें अपने गुनाहों से तौबा करके हमें जो है अपने जो हमारे जो पिछले गुनाह हैं जो जाने अनजाने में हम कर बैठे हैं, तो हम वो रमज़ान और मुबारक का महीना आ जाए जब हम रमज़ान रोज़े रखने शुरू कर दे। देखें, अक्सर ये होता है कि आप रमज़ान और मुबारक के महीने में मस्जिदों में आप जो है वो रश देखते हैं, बड़े बड़े लोग जो है ना वो नमाजी भाग रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो तौबा जो है ये एक ऐसा अमल है कि जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है तौबा का अमल, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कोई है बंदा जो तौबा करने वाला है, मैं उसकी तौबा कबूल करूं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा कोई मोमिन तौबा करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसे माफ़ भी फरमाती है और उस पर फ़ख्र भी फरमाती है। और दूसरी बात, जवानी की तौबा, क्या बात है। देखिए वो कहते हैं ना, पंजाबी में वो कहते हैं निकिया होया खेडा खेडियां ते वड्डियां होया हलवाए ते बुढ़िया होया तस्बीहां पगड़ियां ते रब दे उलामे लाए। ये ऐसी बात नहीं है कि जब आप बुढ़ापे में चले जाए, जब आपको पता है कि अब मंजिल तो करीब है, कब्र की मंजिल जो है वो हमारे करीब है, तौबा तो करें। ठीक है, अल्लाह की ज़ात बेपरवाह है, तौबा कबूल करने वाली है, वो ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में तौबा कबूल करती है। फरमा ले तो अल्लाह की ज़ात तौबा कबूल फरमा ले, क्योंकि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी अल्लाह की ज़ात चाहे तो तौबा कबूल फरमा लेती है। लेकिन जब आप दुनिया में रह के जवानी आप वैसे गुजार दें, जवानी गुनाहों में गुजारें, आप जवानी जो है वो दुनिया के कामों में मसरूफ़ कर दें, तो ज़हरी बात है जब आप बुढ़ापे में जाएंगे, जब आपको घर वाले घर में बैठने नहीं देंगे, जब आपको खांसी आ रही होगी, बीमारियों ने घेरा तंग किया होगा, जब आपको आपके बच्चे ही कहेंगे बाबा तुम क्यों क्या करते रहते हो, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती है, आप मस्जिद में तब जाएं, तब जाके आप अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो वो माफ़ी जो है अल्लाह की ज़ात बेनियाज है, वो माफ़ तो करने वाली है। लेकिन उस माफ़ी का फ़ायदा नहीं है जब आप जवानी में रब की ज़ात की बारगाह में आप ना झुकें। तो आज का जो हमारा मौजू है वो तौबा का है, मग़फ़िरत का है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है जनाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह कंकोडिया कॉलेज में अपनी जो खिदमात है वो सर अंजाम दे रहे हैं। और ये देखें ना, एक स्टूडेंट लाइफ में इनको पता है ये स्टूडेंट में ये ज़ाहिर बात है ये तरबियत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से ये उनसे वाबस्ता है। और ये एक चीज़ अच्छा शोबा है कि आप तरबियत करें स्टूडेंट लाइफ में। जब आप एजुकेशन में शोबे में जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप स्टूडेंट की जो है वो अच्छी तरबियत करें। इनके साथ साथ हमारे साथ जो है वो कारी फैज़ान कादरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, इनसे हमने नात भी सुननी है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उस शख्सियत के लखते जिगर हैं जिन्होंने कसूर शहर में एक अपना मकाम एक कुरान और हदीस के साथ बनाया है, जिनकी पहचान कुरान है, जिनकी पहचान जो है वो हुफ़ाज़े कराम है, जिनकी पहचान जो है वो दीन इस्लाम है। ये जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना उस्तादुल उलमा उस्तादुल हुफ़ाज़ कारी मोहम्मद रमज़ान साहब, उनके साहबजादे भी हैं माशाल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका साया हमारे ऊपर तादेर कायम फरमाए, और जिस तरह वो दीन की कुरान की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला वो अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। तो कारी फैज़ान साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करता हूँ ट्रांसमिशन का। आप हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ट्रांसमिशन के आगाज़ में हाजिर लगवाएं। तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, सुभान अल्लाह। तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तेरी जनाब के जैसी
کوئی جناب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا، کوئی جواب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا، کوئی جواب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا، کوئی جواب نہیں۔ اور خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، اور کہا حبیب سے تم سے کوئی حجاب نہیں، کہا حبیب سے تم سے کوئی حجاب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا، کوئی جواب نہیں۔ اور تیری نظر نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا، تیری نظر نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا، آقا تیری عنایتیں اتنی ہیں کہ حساب نہیں، تیری عنایتیں اتنی ہیں کہ حساب نہیں۔ اور تمہارے نور سے شمس و قمر ہوئے روشن، تمہارے نور سے شمس و قمر ہوئے روشن، ہے کون وہ جو تیرے در سے فیض یاب نہیں، ہے کون وہ جو تیرے در سے فیض یاب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا، کوئی جواب نہیں۔ اور جو دیکھ آئے ہیں اعجاز گنبد خضرا، جو دیکھ آئے ہیں اعجاز گنبد خضرا، میں کیسے کہہ دوں کہ دل ان کے آفتاب
ताब नहीं, मैं कैसे कह दूं के दिल उन के आफताब नहीं, तू लाजवाब है तेरा कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत हाज़िरी लगा रहे थे जनाब कारी फैज़ान कादरी साहब। लामा साहब मैं आपकी तरफ चलता हूँ इंशाल्लाह। जो है आज देखें ना, हमारा टॉपिक जो है वो तौबा के हवाले से है। एक तो हमें ये बताएं कि तौबा किसे कहते हैं। एक तो अक्सर हम करते हैं ना, या मेरी तौबा, यानी कि ये आम मामूल बनाया हुआ है, लेकिन तौबा असल में है क्या, इसका क्या तरीक़ाकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि वल खल्क़ि वल अंबिया व अला आलिहि व सहाबिहि व अस्वाजिहि व औलियाए मिल्लतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। मेरे नहायत ही वाजिबुल कदर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम जनाब हाफ़िज़ ज़हीर साहब, जनाब कारी मोहम्मद फैज़ान रज़ा साहब, दीगर आपके जितने भी चैनल के स्टूडियो में आपकी टीम है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये आपने बहुत ही एक उम्दा काम की इब्तिदा की हुई है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें मज़ीद आपको बरकतें और कामयाबियाँ अता फरमाए। और बिलख़ुसूस हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब के लिए हम दुआ गो हैं कि जिनके तवस्सुल से हमारी ये मैसेज, हमारी ये आवाज़ जो है वो सामीन तक पहुँचती है। तो अल्लाह तबारक व तआला सबको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। हफ़ साहब, ये तौबा व इस्तिग़फ़ार ये एक ऐसा अजीम टॉपिक है जो ना सिर्फ लोगों को बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को खुद बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बहुत ही पसंद फरमाता है। जैसा कि आप भी बयान कर रहे थे, अभी बता रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है। सुभान अल्लाह। अपने उस बंदे का फ़ख्र, उस बंदे पर फ़ख्र करता है कि ए फरिश्तों, तुम देखो कि तुम कहते थे कि इंसान को क्यों बनाया जा रहा है, तुम्हारी इबादत के लिए या रब्बुल आलमीन हम काफ़ी हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ये जानता था कि ये सारे इंसान इस तरह के नहीं होंगे, उनमें कुछ मेरे मानने वाले भी होंगे जो मेरे आगे अपना सर झुकाएंगे, जो अपनी न्याज़मंदी का इजहार करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन व जअलनाकुम व जन्नातिन व जअलनाकुम अनहारा। ऐसी खूबसूरत आयत है कि बंदा जब इसके तर्जमा और तशरीह में जाता है ना, तो एक अल्लाह तबारक व तआला के अनवार व तजल्लियात का ऐसा एहसास होता है कि बंदा खुश हो जाता है। इसका रिदम और तरतीब देखें और अल्लाह तबारक व तआला किस अंदाज से अपने बंदे को तौबा की तरगीब दे रहा है। तौबा की पहले तरगीब दी, इस्तगफिरू रब्बकुम, ए बंदो अगर तुम तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे, इस्तगफिरू रब्बकुम, अगर तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करोगे, तौबा करोगे, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, फरमाया तुम अपने रब को बड़ा ही गफूर रहीम पाओगे, बख्शने वाला पाओगे। और इससे आगे खुद ही अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ाहत फरमा दी, बख्शने वाला पाओगे और आपको क्या मिलेगा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। लोग कहते हैं कहत साली होगी, ये हो गया, वो हो गया, क्यों होती है? अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में इसकी वजाहत फरमा दी, फ़लसफ़ा बयान फरमा दिया कि ये कहत साली क्यों होती है और ये मामलात इस तरह की परेशानियां क्यों आती हैं, और साथ में उसका हल भी बता दिया। अगर कहत साली हो जाए, बारिश ना आए, रिज़्क़ की कमी और तंगी आ जाए, तो फरमाया तुम फिर इस्तगफिरू रब्बकुम, तुम अपने रब की तौबा इस्तिग़फ़ार करो, रब से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा,
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بارشوں کا بھی نزول فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی بارش جو رحمتوں والی بارش ہوگی. جی لاما صاحب بالکل گفتگو ابھی ہماری جاری رہے گی. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ضامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں، محفوظ اور آرام دہ رہائش کے فیروز پور روڈ پر واقع گجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن. LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، پچ اینڈ پٹ گولف کورس، محفوظ سیکیورٹی سسٹم، کمیونٹی سینٹرز، سکولز اور ڈگری کالج، شٹل سروس، جدید ہسپتال، مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات. بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مزید معلومات کے لیے 042-111 ضامن. ضامن سٹی لاہور. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ ہم دیکھیں توبہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ اگر مثال کے طور پہ دنیا میں کوئی بھی ایسا آپ کام کرتے ہیں تو اگر کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ پیپر دینے جاتے ہیں، امتحان دینے جاتے ہیں تو اس میں اگر جو غلطی آ گئی ہے اس کی معافی نہیں ہے، وہ آپ کی غلطی ہی تصور کی جائے گی. کوئی بھی باقی دیگر چیزیں جتنی بھی مثالیں دی جائیں اتنی کم ہیں. لیکن جو توبہ ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، آپ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، کوئی گناہ کر لیں تو آپ توبہ کر لیں. دیکھیں قاری ماشاءاللہ قاری فیضان رضا صاحب نے نعت پڑھی اور یقین کریں کہ یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ واقعہ ہی ایک ایسا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عطا کی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. دیکھیں جن کے باپ نے ساری زندگی جو ہے قرآن پڑھایا ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ بھی ایسے ہی حضور کی غلامی ہی کریں گے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور توبہ جو ہے یہ بھی اس سے بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا کر دے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہے. سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول کو پسند آ گئے ہیں. تو علامہ صاحب میرا سوال تو ظاہری بات ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیات کا آپ ترجمہ فرما رہے تھے تو میری گزارش یہی ہے کہ آپ اسی سے کنٹینیو کریں. لیکن ساتھ میں ایک اور بات ہے کہ توبہ، دیکھیں میں نے جیسے پہلے سوال کیا توبہ کسے کہتے ہیں، لیکن توبہ کا ٹائم کیا آج کل حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بابا جی کو گھر میں بہو کھانا بھی نہ دینے کو راضی ہو، بیٹے جو ہے پاس بیٹھنے کو نہ راضی ہو تو جو بابا جی ہیں وہ مسجد میں جا کے یا تو امام صاحب کو تنگ کریں گے یا جو ہے نا وہ ہوتا ایسے ہی ہے، بابے وہ اکثر جا کے نا امام صاحب کی غلطیاں، گھر میں بہو جو ہے بیٹھنے نہ دے لیکن وہ مسجد میں جا کے امام صاحب کی غلطیاں نکالیں گے، وہ امام صاحب کا سر. لیکن یہ ایک بہت بڑا، میں تو کہتا ہوں علماء کرام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بڑا جو ہے نا ایک وہ جہاد ہی کر رہے ہیں کہ وہ بزرگوں کو سنبھال. توبہ کا وقت کون سا جو ہے سب سے زیادہ جو ہے کس وقت توبہ کرنی چاہیے؟ اچھا ظاہر بھائی، یہ ایک ایسا عمل ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں کیا. جی بالکل. اور یہ انسان کے لیے ایک ایسا انعام ہے کہ جو دوسری امتوں کے لیے نہیں تھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، آپ کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے والے ہیں. آپ کی قوم جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے گئے اور کتاب لینے گئے، 40 دن کے لیے آپ کو طور پہ آپ نے چلا فرمایا اور پیچھے سے سامری جادوگر نے آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا. جب گمراہ کر دیا آپ واپس آئے تو حالات بالکل الٹ ہو چکے تھے، لوگ گمراہ ہو چکے تھے سامری کی وجہ سے. تو ان کی توبہ کیسے تھی؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے موسیٰ علیہ السلام ان سے فرما دیں کہ یہ اپنی جانوں کو قتل کریں تب ان کی توبہ قبول ہوگی. اللہ اکبر. روایات میں آتا ہے کہ ایک دن میں کم و بیش 70,000 بنی اسرائیل صفے باندھ کے لڑائی انہوں نے شروع کی، اپنے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا، جہاد کیا انہوں نے، آپس میں اپنے آپ کو قتل کرنا شروع کیا ایک دوسرے کو.
تو 70,000 کے قریب لوگ جو ہے ہلاک ہوئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے موسیٰ انہیں فرما دے ان کی توبہ قبول ہوگی. تو یہ اس امت کی توبہ ہے. لیکن قربان جائیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی پر اور آپ کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے توبہ اتنی آسان فرما دی ہے کہ گناہ علل اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن بندہ رات کو بیٹھ کے سجدے میں سر رکھ کے ایک مرتبہ ہی کہہ دیتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما. اللہ سارے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا کہ کتنے گناہ ہیں، چاہے سمندروں کے پہاڑوں کے جتنے بھی ہوں، فقط اس نے ایک مرتبہ کہا یا اللہ معاف فرما، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو یہ ہے. اس سے قبل میں وہ آیت جو میں پڑھ رہا تھا تو درمیان میں وقفہ آ گیا. اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب تم توبہ کرتے ہو تو اس کا انعام بھی تمہیں دیتا ہوں. انعام کی صورت کس طرح، کیسی صورت میں اللہ انعام دیتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں نواز لیکن ہمیں نواز بھی رہا ہے، نواز ہماری قبول فرما رہا ہے اور ہمیں نواز بھی رہا ہے. یہی چیز میں نے شروع میں بیان کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھیں کیسا خوبصورت انداز ہے، کلام کا ایک ردم ہے کہ پہلے توبہ کی ترغیب دی، پھر اس میں فرمایا کہ جب تم توبہ کرو گے مجھے غفور رحیم پاؤ گے، اور اس کے ساتھ فرمایا انعام تجھے کیا دیں گے. انعام بندے کو یہ ملے گا کہ اگر قحط سالی ہو جائے گی تو بارش عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور اگر تم بے اولاد ہو، لوگ تو آج کل پیروں کے پاس جاتے ہیں نا، تو وہ پیر بھی اللہ ماشاءاللہ چند ایک کے علاوہ، میں ان کو، میرا یہ موضوع نہیں ہے، بہرحال اچھے بھی ہوتے ہیں، تو لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے. اچھے ہوتے ضرور ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیر جو ہے، مرید جو ہے، وہ بیچارے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی لیکن پیر کے پاس پراڈو ہوتی ہے. بالکل ایسی بات ہے. میں بالکل خلاف نہیں ہوں پیروں کے، ہاں جی. لیکن ایک بات قاری صاحب آپ نے ذکر کر دیا، دل جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے گھر میں کھانا بنے نہ بنے. مجھے ایک بات یاد آ رہی، میرے گاؤں میں ایک آدمی تھا تو اس کے گھر جو ہے پیر صاحب آ گئے. میں پیر صاحب کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا. جب پیر صاحب آئے نا تو اب وہ نا میرے بھائی تھے اس کے پاس آیا، کہتا یار پیر صاحب آ گئے ہیں تو اب گھر میں تو کچھ ہے بھی نہیں، تو میں کیا کروں، میں کیسے جو ہے نا، یہاں تک کہ مختصر اس نے کسی سے ادھار پکڑ کے پیر صاحب کی خدمت کی. پیر صاحب بیٹھے ہیں، خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، کسی نے، میں کہتا ہوں کہ ایسی پیری مریدی کا کیا فائدہ جو آپ سے وہ پیسے لینے آتے ہیں. ایسے پیر کی کوئی ضرورت نہیں. میں الحمدللہ میں بھی مرید ہوں، میں بھی جو ہے نا پیر سید ڈاکٹر مظاہر اشرف صاحب الاشرف علی الجیلانی کا آپ کا بھی میں مرید ہوں. لیکن میں جب علامہ صاحب مرید ہونے کے لیے گیا نا تو میں میرے خیال مٹھائی کا ڈبہ لے کے گیا، لیکن وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ میں مٹھائی لے کے گیا ہوں تو مجھے کوئی اور چیز آگے سے واپس مل رہی ہے، کسی کو وہ مٹھائی کا ڈبہ دیا جا رہا ہے وہاں پہ. لیکن آج کل یہ چیزوں سے بڑے ہم جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ پنجابی کی مثال ہے، جب تک لالچی زندہ ہیں وہ ٹھگ جو ہے نا وہ بھوکے نہیں مریں گے. لیکن میں دوسری طرف اگر یہی بات لے کے چلے جائیں، جب تک آپ کے ایمان کمزور ہے پیر بھوکے نہیں مریں گے. بالکل ایسے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ کاپی جو ہے ہمیشہ اچھی چیز کی ہوتی ہے. جی جی. غلط اور گھٹیا چیز کی کبھی کاپی نہیں ہوتی. پیسے کی قدر و قیمت ہے جی. آپ کو فوراً جو ہے وہ نقلی پیسے ملے، اس کی کاپی ملے گی. بالکل. تو اگر کسی چیز کی کاپی موجود ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی اصل بھی موجود ہے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ پیر نہیں ہے، یہ پیروں اور اللہ کے ولیوں کے صدقے سے ہی یہ نظام چل رہا ہے. بلکہ ایک حدیث کا میں خلاصہ بیان کروں گا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا نظام جو ہے ان اللہ والوں کے صدقے سے چلاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو زندگی اور موت بھی اللہ ان ولیوں کے صدقے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے صاحب، ان چیزوں سے انکاری نہیں ہے. بات ظاہری بات ہے، ہم بات ہمارا مقصد تو دین کی کرنا ہے، چاہے جس ٹاپک پہ بھی ہو جائے. ہم ان چیزوں سے انکاری نہیں ہے، ہم ماننے والے بھی ہیں، ہم جو ہے نا عزت اور احترام کرنے والے بھی ہیں. لیکن جو پیر صاحب ماشاءاللہ آئے ہمارے پاس، بیٹھے ہیں جی، نماز پڑھنی نہیں ہے، وہ مرید آ رہے ہیں وہ دبا رہے ہیں، مرید آ رہے ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں، تو لیکن وہ ہمارے لیے ایک سوچنے والی بھی بات تو ہے نا. ہاں بالکل، یہ آپ درست فرما رہے ہیں. پیر صحیح وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، خود بھی نماز اور شریعت کا پابند ہو اور اپنے مریدین کو بھی یہی تعلیم فرمائے. بے شک.
تو یہ صحیح پیر کی ایک نشانی ہم کہہ لیں. تو بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو توبہ کے متعلق جو ہے روایات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ارشادات فرمائے موجود ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس طرح کہ میں نے آپ کو ایک آیت کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا. تو توبہ اصل میں علماء نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے فرمایا توبہ کیا ہے. آپ نے سوال کیا تھا توبہ کیا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے. تو توبہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے الندم التوبہ. توبہ جو ہے یہ ندامت ہے. ندامت کو ہی توبہ کہا جاتا ہے. اگر کسی کو یہ احساس ہو گیا میں نے گناہ کیا ہے اور اسے شرمندگی ہوگی، احساس ہو گیا، اس کو فیل اس نے کیا کہ یار میں نے یہ غلط کیا ہے، تو اس کی توبہ ہے. اس کی مزید وضاحت علماء نے کی ہے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ آپ کی مشہور تصنیف ہے احیاء العلوم، اس میں انہوں نے اس کی کچھ شرائط بھی بیان کی ہیں توبہ کی شرائط. انہوں نے 3 بالعموم اور 1 جو ہے بالخصوص بیان فرمائی ہے. یہ اپنا آپ سب یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. 3 بالعموم شرائط ہیں اور 1 بالخصوص. بالعموم کیا ہے کہ بندے کا اقرار کرنا کہ میں نے گناہ کیا ہے. اقرار کرنا یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. یہ وہ والی توبہ نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں میری توبہ 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 زبانی والی توبہ نہیں. ہاں جی، یہ وہ والی توبہ نہیں ہے. حقیقی توبہ یہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اندر سے ہے، انسان کی روح سے ہے. یعنی کہ اس یہ کی پہلی شرط یہ ہے کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ پہلی شرط جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. بندہ اقرار کر کے یقیناً مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے. دوسری شرط یہ بتائی کہ وہ عہد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مالک مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آئندہ میں نہیں کروں گا. یہ دوسری شرط بتائی جاتی ہے. پہلی شرط بتائی اقرار کرنا، دوسری شرط بتائی کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے عہد کرنا، اور اس کے ساتھ ایک اور شرط بتائی جاتی ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنا یہ تو ہے ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جن لوگوں کا مال غصب کیا ہوا ہے، یہ بالخصوص بتا رہا ہوں. بالخصوص جو ہے کہ ایک بندے نے کسی کا مال غصب کر لیا، چوری کر لی، ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، کسی کے حق تلفی کی ہوئی ہے، اب وہ کہے میں توبہ کر لوں گا، تو اس کی توبہ تو اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ متعلقہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور یہ بالخصوص یہ چوتھی شرط ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں، حقوق العباد جو ہے یہ زیادہ اہم ہے. اقرار کرنا پہلی، نادم اور شرمندہ ہونا دوسری، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے عہد کرنا یہ تیسری شرط. چوتھی شرط جو ہے وہ اہم ہے، سب سے اہم ہے کہ جب تک کسی کی حق تلفی جو آپ نے کی ہوئی ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، اس کا کفارہ نہیں کریں گے، اس کو راضی نہیں کریں گے، تب تک توبہ قبول نہیں ہوگی. بعد میں اس کی مزید وضاحت علماء نے فرمائی اگر وہ بندہ ہی موجود نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوگی، کسی کا مال غصب کر لیا ہوا ہے، لوٹ لیا ہے، چوری کی، ڈاکہ کیا ہے، ڈالا ہے، تو اس کا پھر علماء نے یہ ہمیں حل بتایا ہے کہ اس کے ورثاء کو ڈھونڈیں، ان کو وہ مال معافی تلافی کریں ان سے، اور اگر ایسے بھی پوسیبل نہیں ہے تو پھر آپ اس کے نام پہ اتنا مال جو ہے صدقہ کر دیں. سبحان اللہ. اور نیت یہ کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب اسے عطا فرما، اور یہ بھی نیت ہو اس کا قرضہ ہے، ہاں یہ اس کا قرضہ ہے، اور یہ بھی نیت ہو کہ جب وہ مجھے ملے گا تو میں اسے مزید لوٹا دوں گا. دوسرا سوال اور آخری بات میں کروں گا جو آپ نے کیا کہ بنی اسرائیل میں جو ہے نا وہ لوگوں نے بنی اسرائیل ایک طویل عرصہ گزرا، بہت بڑی ایک قوم تھی جو امت محمدیہ سے پہلے جو ہے نا انہیں تاج پہنایا گیا تھا خیر الامہ کا، لیکن ان کے بعد اس امت کو خیر الامم کہا گیا کہ سب سے بہترین امت. تو اس امت میں بھی توبہ کا جو معاملات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کتنا پسند فرماتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں. قحط سالی ہوگی، بارش نہیں ہو رہی، بات وہی کہ جب بھی کسی پریشانی کوئی آتی ہے تو جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کا حل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں دائیں بائیں نہیں بھاگنا چاہیے، ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، چودھری صاحب کے پاس نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس فلاں بڑے کے پاس، فلاں عہدیدار کے پاس جائیں یار کوئی حل نکلے، نہیں. پہلے سب سے پہلے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں
हम क्या करते हैं, पहले सारा ज़माने को खंगाल लिया, जब कहीं से बात नहीं मिली चलो अब मस्जिद चलो या इमाम साहब के पास चलें। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हमें रजू करना चाहिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का मुख्तसर तरीन मैं वाक़या बताऊँगा कि जब कहत साल हुई, बारिश नहीं हो रही थी, लोग आपके पास आए, आपने नमाज इस्तिस्का के लिए लोगों को जमा किया, नमाज़ पढ़ाई गई। जब नमाज़ पढ़ाई गई, दुआ मांगी तो वही की गई, ए मूसा तुम्हारी इस कौम में एक ऐसा गुनाहगार जालिम शख्स है जिसके सबब ये बारिश रुकी हुई है, अगर वो तौबा नहीं करेगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। मजमा हाँ जी। तो जब ये हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया तो आप तो जलाली पैगंबर थे, आपको जलाल आ गया और आपने फरमाया निकल जाओ, कौन है ऐसा शख्स जिसके सबब हम सब जो है परेशान हैं। तो बंदे ने, जो जालिम था वो मौजूद था उस कौम में, वो भी मौजूद था, तो उसने दिल में ही, देखिए अब अल्लाह का बंदे के साथ राब्ता और मोहब्बत और प्यार देखें और तौबा की अहमियत देखें कि उसने अभी दिल में, अभी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जालिम है वो, लेकिन जब उसने दिल में ये तमन्ना की, ये तौबा की कि या अल्लाह मुझे आज माफ़ कर दे, मेरी रसवाई ना करना, मैं आइंदा गुनाहों से तौबा करता हूँ, तो फ़ौरन जो है वो बादल आना शुरू हुए, बारिश का माहौल बनना शुरू हो गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम ने ये देखा तो कौम कहने लगी, ए अल्लाह के नबी आप फरमा रहे थे कि एक जालिम है, उसकी वजह से बारिश रुकी हुई है, वो निकलेगा तौबा करेगा तो बारिश का नज़ूल होगा, लेकिन निकला तो कोई शख्स नहीं, हमने किसी को नहीं देखा निकलते हुए। लामा साहब जो है अभी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, क्या करें मजबूरी है, ब्रेक लेना होता है। अभी वक्त तो है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं, जहां हम जामिन हैं, महफूज और आरामदेह रिहाइश के फिरोजपुर रोड पर वाक़े गजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर आइडियल तरीन लोकेशन, LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम, 2.5 साल की आसान अक़सात पर 3, 5, 10 मरला के रिहायशी, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, जदीद तर्ज जिंदगी और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जमानत है। इसके अलावा 150 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, पिच एंड पट गोल्फ कोर्स, महफूज सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स और डिग्री कॉलेज, शटल सर्विस, जदीद अस्पताल, मसाजिद और एम्बुलेंस सर्विस जैसी शानदार सहूलियात। बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042-111 जामिन, जामिन सिटी लाहौर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप जो है गुफ्तगू समात फरमा रहे हैं, और ये चीज़ें जो है वो तौबा की जो शराइत हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। आजकल हमें ये है कि हम जहाँ पे बैठे हों, वो कहते हैं ना, वो कुछ बच्चों की आदत होती है, उन्हें कहें कि जी आप ये काम करें, वो डायरेक्टली वो काम कर देते हैं। लेकिन आजकल हमें जो है ना, तौबा तो हमारे ज़बान पर जो है वो ऐसे जो है ना वो पकी हुई है कि जैसे पता नहीं हम जो है ना कितने, लेकिन तौबा की जो शराइत है वो हम पूरी नहीं करते। वो हम लोगों को दिखाने के लिए जो है ना अक्सर कहते हैं या अल्लाह माफ़ करी, सांस लिया या अल्लाह माफ़ फरमाई, यानी कि ये हमारी ये बातें हैं, लेकिन जो तौबा की शराइत हैं वो हम पूरी नहीं करते। तौबा की शराइत जब पूरी करेंगे, जैसे कि देखिए ना, नमाज पढ़नी है तो हमें सबसे पहले वुज़ू करना होगा, गुस्ल यानी कि सबसे पहले तो हमारे जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना, ये शराइत है। उसके बाद हमने सबसे पहले वुज़ू करना होगा, जब वुज़ू करेंगे तब हम जाके नमाज पढ़ सकते हैं। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये पहला प्रोसीजर है, देखें ये नहीं करेंगे। देखें अल्लाह ताला की जो ज़ात है, मैं अक्सर ये इस रमज़ान मुबारक में मैं ये बात करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, कानून। देखें ये वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये पाकिस्तानी कानून नहीं है कि आप जो है ना एक हाथ से कुछ ना कुछ देंगे तो आपकी बात बन जाएगी। ये रब की ज़ात है, उसने कानून भी बनाए हैं, लेकिन उसने हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को बख्शने के ज़रिए भी बनाए हैं। आप देखें इतनी राहत कहाँ से मिल सकती है कि आप जो है ना गुनाह भी कर लें। आप देखें ना, आप जो है ना कानून है, पुलिस है, आप गुनाह कर लें, एक छोटा आप कोई भी गुनाह कर लें, पुलिस आपको पकड़ के ले जाए,
تو آپ وہاں پہ جا کے معافی مانگے، دل سے مانگے، روئیں پیٹیں، جو مرضی کر لیں، لیکن پولیس والے آپ کو معاف نہیں کریں گے، یا تو پیسے لیں گے تو یا آپ کا پرچہ کاٹ کے جو ہے نا آپ کو جیل میں بھیج دیں گے، آپ کو ضمانت کرانی پڑے گی، بڑے لمبے پروسیجر سے گزرنا پڑے گا. لیکن یہ قانون اللہ کی ذات کا قانون ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی کرم نوازی ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں، آپ اکیلے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں، رو لیں، دل سے رو لیں. جب آپ دل سے روئیں گے آپ کے آنسو نکلیں گے، اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کو معاف فرما دے گی. تو جی علامہ صاحب آپ جس جو ہے نا گفتگو جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک امتی کا واقعہ بتا رہا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ توبہ کرے گا، باہر نکلے گا، وہ نکلا بھی نہیں، اور عوام نے کہا یا اللہ کے نبی ابھی کوئی نکلا تو نہیں ہے، نظر تو نہیں ہے، لیکن بارش ہونا شروع ہو گئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب معاملہ عرض کیا تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اس بندے نے دل میں بیٹھ کے ہی وہاں پر ہی توبہ کی ہے اور میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے. اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے میں نے ساری قوم پر بارش کا نزول فرما دیا. اب دیکھیں نا اس بندے نے توبہ اس لیے بھی کی کہ میں اب یہاں سے اٹھوں گا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے. اب اس سے آگے بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب اس نے توبہ کی، دل میں کی، اور بارش کا نزول ہو گیا، اب لوگوں نے اصرار کیا اے اللہ کے نبی ہم اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیسا بندہ ہے جس کی برکت سے، جس کی توبہ کی برکت سے پوری قوم پر بارش آ گئی ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تو اللہ نے جو جواب دیا نا، وہ میں کہتا ہوں دل میں بٹھانے اور گہرائیوں میں بٹھانے والا جملے ہیں. اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، جب وہ میرا دشمن تھا، وہ میرا نافرمان تھا، غلطیاں کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، میں نے تب اس کو واضح نہیں کیا، میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، میں نے نام نہیں بتایا، میں نے مخفی رکھا. اے موسیٰ اب تو وہ توبہ کر کے میرا دوست بن گیا ہے، سبحان اللہ، اب میں اسے کیسے ظاہر کروں، اب تو میں اسے ظاہر نہیں کروں گا. تو یہ توبہ ایک ایسا عمل ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کم و بیش 100 بار استغفار فرمایا کرتے تھے. حالانکہ نبی محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، نبی تو گناہ سے پاک ہوتا ہے، منزہ ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار استغفار کرتے تھے. وہ ہوتا یوں ہے کہ نبی کا ہر فعل، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا خاموش رہنا، ہر عمل جو ہے امت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بار استغفار جو فرماتے تھے وہ امت کی اصلاح کے لیے تھا، اور نبی کا استغفار کرنا ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، آپ کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے اگر تو خدا کے خوف میں روتا ہے، تیری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اگر تو اپنی آنکھ کو گیلا نرم کر لیتا ہے، تر کر لیتا ہے. وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ایک دیا سلائی ہوتا ہے نا، وہ دیا چلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے وہ بتی اس میں ہوتی ہے، اگر وہ گیلی ہو جائے نا پانی کے ساتھ تو جتنی مرضی ہم تیلیاں لگاتے رہیں، اس کے جلاتے رہیں، وہ جلے گی نہیں، وہ نہیں جلے گی. کیوں؟ وہ گیلی ہو گئی ہے. تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اے بندے اگر دنیا کے پانی کے ساتھ وہ دنیا والی آگ اسے نہ جلا سکی، اگر تیری آنکھ میں سے آنسو نکل گیا اور تیری آنکھ نم ہو گئی، یا وضو کے پانی سے تو نے اپنے جسم کو گیلا کر لیا، تو پھر یقین رکھ کل بروز قیامت جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکے گی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پہلے اللہ نے ان کی شان بیان کی توبہ کرنے والوں کی، ان کے فضائل بھی بتائے، ان کے انعام بھی بتائے انہیں کہ تمہیں یہ ملے گا، جنتیں ملیں گی، اور قحط سالی کو دور کیا جائے گا. اور آگے پھر فرمایا اگر وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اگر تم توبہ سے روگردانی کرتے ہو، توبہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر تم بڑے ظالم ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس بندے نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اعزاز کی بات، سہولتیں ہیں یہ. اور یہ سارے کے سارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، آپ کی خصوصیت کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے یہ امت کو یہ اعزاز ملے ہوئے ہیں کہ چھوٹا سا عمل اور اس کا اجر پہاڑوں کی طرح.
یہ صرف امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے ہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبۃ النصوح کے متعلق فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بھی احیاء العلوم میں بیان کیا گیا ہے واقعہ کہ، اور یہ روایت بھی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح ایسی توبہ کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے دل میں اور روح میں اتر جائے، سبحان ایسی توبہ جو اس کے ذہن میں اور روح میں اتر جائے، پیوست ہو جائے، ایسی توبہ۔ اور انسان گناہ کی طرف جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا کہ کسی جانور کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے توبۃ النصوح، جو آئندہ کے لیے ایک نصیحت بن جائے، دوسروں کے لیے، اس کے لیے جو توبہ کر رہا ہے کہ ایک نصیحت بن جائے۔ چونکہ ایک یہودی کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مشہور بزرگ ہیں، میں ان کا مختصر ترین جو ہے نا وہ واقعہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے جب توبہ کی، اور یہ شروع میں بہت نامی گرامی ڈاکو تھے، یہ بہت بڑے ڈکیٹ تھے، ان کا ایک پورا جو ہے نا وہ گروہ تھا اور گینگ تھا۔ یہ لوگ ڈرتے تھے کہ اگر فضیل کے گینگ نے، گروہ نے ہمیں لوٹ لیا، ان کے نرخے میں ہم آ گئے تو کچھ نہیں بچے گا، تو یہ لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ تو جب ایک دن یہ جا رہے تھے تو کوئی تلاوت کر رہا تھا حافظ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے جب وہ ذہن میں اور کانوں تک یہ کلام پہنچا تو کلام اثر کر گیا، اور فوراً حافظ صاحب کے پاس چلے گئے۔ حافظ صاحب کیا میری توبہ بھی ممکن ہے؟ میں تو اتنا بڑا ڈکیٹ ہوں، گناہ گار ہوں، چوریاں کرتا ہوں، ڈاکے ڈالتا ہوں۔ تو وہ حافظ صاحب تھے، انہوں نے رہنمائی فرمائی، اور مزید رہنمائی کے لیے پھر علماء کی طرف انہوں نے رجوع کیا، حضرت فضیل بن عیاض۔ تو انہیں بتایا گیا، جس طرح میں نے بتایا ہے، کہ توبہ کی ایک خصوصی شرط ہے، وہ ہے لوگوں کے مال کو لٹانا۔ تو یہ چونکہ ان کا یہ کاروبار تھا، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، اب انہیں وہ لاحق ہوا کہ اب جو ہے یہ اتنا مال میں کیسے واپس کروں گا۔ بہرحال جن کا پتہ تھا انہوں نے واپس کیا۔ اب جب مال ختم ہو گیا نا، تو ایک یہودی کے پاس گیا کہ جا کے کہا کہ حضور میں نے نا تمہارے گھر سے ایک دن چوری کی تھی، لیکن واپس کرنے کے لیے اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، چونکہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب سب کے مال لٹا رہا ہوں، تمہارا مال لٹانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میرے لیے جو حکم آپ فرما دیں، یا تو معاف کر دیں یا جو حکم میرے لیے فرما دیں۔ تو وہ یہودی عالم تھا، وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، آج اور ہے کوئی معاملہ، تو کہنے لگا میں ایسے تو معاف نہیں کروں گا، یہ میرے جانور، ان کو چارہ ڈالا کر، ان کو چارہ ڈالو، اس کے بعد میں سوچوں گا آپ کی معافی کا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، قبول ہے۔ یہ وہ ایاز ہے کہ جو ابھی نامی گرامی ڈاکو ہیں، آپ جوان ہیں، نیزہ چلانا آتا ہے، تلوار چلانی آتی ہے، روب دبدبہ ہے، اس کے باوجود اگر توبہ کی تو یہ ہے توبۃ النصوح۔ ایک یہودی کے پاس بھی حاضر ہو گئے، مجھے حکم فرمائیں میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ چیز ہے ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ، ان کے اللہ والوں کے نام ایسے نہیں بلند ہوئے۔ تو میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے جب کہا، یہ اپنا معاملہ پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے جانوروں کو چارہ ڈالے۔ جب چارہ ڈالا انہوں نے، کچھ دن گزرے تو یہودی کہنے لگا وہ ٹھیکریوں والی ایک تھیلی پڑی ہے، وہ اٹھا کے لاؤ۔ جب وہ اٹھا کے لائے تو انہوں نے آ کے پیش کی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب اس یہودی نے کھولی تو اس میں سے اشرفیاں نکلی، اس میں سے اشرفیاں نکلی۔ تو فضیل بن عیاض فرمانے لگے آپ تو کہہ رہے تھے ٹھیکریوں والی تھیلی لے کے آئے، یہ تو تھیلی ٹھیکریاں والی تو نہیں ہے، اس میں تو اشرفیاں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا مسکرا کے، حقیقت میں یہ ٹھیکریاں ہی تھی، میں اپنی کتاب کا عالم ہوں اور میں اکثر اپنی کتاب پڑھتا رہتا ہوں۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ امت محمدیہ جب آئے گی اور اس کے لوگ جب توبہ کریں گے، ایسی توبۃ النصوح کریں گے کہ وہ ٹھیکریوں کو بھی ہار لگائیں گی تو وہ شرفیاں بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں وہ چیک کر رہا تھا، میں امتحان لے رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں تک یہ حقیقت ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ تم بھی سچے ہو، تمہاری توبہ بھی سچی ہے، تمہارا دین بھی سچا ہے، اور آخری بات انہوں نے کہا کہ اب میں معاف اس صورت میں کروں گا کہ پہلے کلمہ پڑھو اور مسلمان مجھے کرو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بڑی اچھی گفتگو سماعت کر رہے تھے آپ جو ہے نا۔ ابھی ہمارے ساتھ جو ہے قاری فیضان رضا قادری صاحب موجود ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کیونکہ افطاری کا وقت بھی قریب ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دلوائیں۔ کوئی دنیا عطا میں
ہم عطا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا اور کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا میرے آقا کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے اور ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے میرے آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلیو جوانی کے بتائے ماہ و سال اور اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال میرے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تجھ سے ہر چند وہ ہیں قدر و فضائل میں رفیق
کر نصیراج مگر فکر رضا کی توصیف پاس اس کے بھی شفاعت کا وسیلہ ہے وقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع میرے آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت عازیل گا رہے تھے. میری دعا اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ذوق میں، شوق میں، آواز میں برکت عطا فرمائے. تو ناظرین ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ضامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں، محفوظ